अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। अपनी पसंद के और दिलचस्प नॉवल हमारे चैनल पे सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब। कुछ ख्वाब दिल में। इस नावल को तहरीर किया है सबा जावेद ने। भाभी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है, हिबा ने हिचकिचाते हुए ज़िल्ले हुमा से कहा। काफ़ी दिनों से एक ख्वाहिश उनके दिल में किलबिला रही थी जिसे वो अब ज़बान देना चाहती थी। हाँ कहो ना हिबा, क्या बात है? यहाँ नहीं भाभी, मेरे कमरे में चलें। ऐसी क्या ख़ास बात है? ज़िल्ले हुमा का माथा ठिनका। चले तो फिर बताती हूँ। फिर वो उन्हें ऐसे कमरे में ले गई जहाँ वहाब साहब पहले से मौजूद थे। भाभी, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। हिबा जवार ने तमहीद बांधी। खुलकर बात करो हिबा, तुम कहना क्या चाहती हो? ज़िल्ले हुमा ने उलझन भरे अंदाज में कहा। भाभी, मंतशा को तो आपने देखा है, बचपन से लेकर आज तक आपके सामने रही है। यही हाल शाही का है। मैं चाहती हूँ कि शाहिक और मंतशा की, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? दानिस्ता तौर पर वो बात अधूरी छोड़ गई जबकि ज़िल्ले हुमा की पेशानी पर देवरियां चढ़ चुकी थी। हिबा, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी भी कुछ मर्जी होगी, हम उन पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। उन्होंने दबे दबे अल्फाज में इनकार किया। लेकिन हम वालिदैन हैं भाभी, क्या हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई गलत फ़ैसला करेंगे? हम उनसे बेहतर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए मौजू है। अगर शाहिक किसी और में इंटरेस्टेड है तो अलग बात है। वहाब जवार ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर भी हिबा, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। तुम तो जानती हो, बचपन से लेकर आज तक एक दूसरे को नापसंद करते आए हैं। हमें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाभी, वो तो उन दोनों का बचपना है और बदलते रिश्ते के तकाजे से वो खुद ही संभल जाएंगे। इस बात को बुनियाद बनाकर हम रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते, और छोटी मोटी नोक झोंक तो हर रिश्ते में चलती है। हिबा जवार ने उन्हें कायल करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन बच्चों की राय के बगैर हम कोई हतमी फैसला नहीं ले सकते। आखिर ज़िंदगी तो उन्होंने ही गुजारनी है। बाकी मुझे शाहब से भी इस सिलसिले में बात करनी होगी। ज़िल्ले हुमा ने बिलाखिर बात ही ख़त्म कर दी। वहाब और हिबा एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए। शाहिक जवार का इनकार बिजली बनकर हिबा और वहाब पे गिरा था। उन्हें शाहिक से किसी ऐसे ही फैसले की तवक्को थी, मगर फिर भी दिल मानने को तैयार न था। चुनाचे उन्होंने तय किया कि वो रूबरू शाहिक से बात करेंगे। चाचू, बुलाया आपने मुझे? हाँ बैठो, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वहाब जवार ने उसे बैठने का इशारा किया। शाहिक जवार को बाखूबी इल्म था कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। मंतशा तुम्हें कैसी लगती है? उन्होंने बिना तमहीद बात का आगाज़ किया। क्या मतलब चाचू? उसने उलझ कर कहा, मगर वो खामोश रहे जैसे अपनी बात पर मुसर हों। चाचू, मंतशा बहुत अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, खूबसूरत है, वो किसी के साथ भी बहुत खुश रहेगी। तो फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं? वहाब जवार ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। चाचू प्लीज़, अगर आपने मुझे फ़ैसले का इख्तियार दिया है तो फिर मेरा यही फ़ैसला है। मैंने कभी मंतशा के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा। वो अंदरूनी खलफिशार उन पर जाहिर करना नहीं चाहता था। तो अब सोच लो, हिबा जवार ने कहा। मुश्किल है चची जान, मेरे और मंतशा के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने बेबसी से कहा। मुझे नहीं पता था कि शाही तुम हमारे फ़ैसले का लम्हा भर के लिए भी एहतराम नहीं करोगे, हिबा जवार ने दिल गिरफ्तगी से कहा, जबकि उस पूरे मामले में ज़िल्ले हुमा चुप की बक्कल ओढ़े थी। शाहब जवार अपने किसी काम के सिलसिले में शिकागो गए थे। ऐसा क्यों कह रही हैं चची जान? आप मंतशा के अलावा जिस लड़की का इंतखाब करेंगी मैं सर तस्लीम खम करूँगा, मगर प्लीज़ मुझे मंतशा के लिए मजबूर ना करें। वो अपने दिल के एहसासात उन पर वाज़े नहीं करना चाहता था।
तो फिर मंतशा में क्या कमी है शाही, इनकार की कोई वजह तो हो। वो बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। क्या इनकार के लिए ये वजह काफ़ी नहीं कि उसने किसके बतन से जन्म लिया है। ज़िल्ले हुमा शायद इस सारी बहस से उकता गई थी, तभी दो टोक बात करने की ठानी ताकि मामला साफ हो जाए। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मंतशा मेरी बेटी है, बस, इससे आगे कोई सच्चाई नहीं। शिद्दत गम से हिबा की आवाज़ रंध गई। क्यों खुद को धोखा दे रही हो हिबा? तुम्हारे मान लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। और ये भी सच है कि मैंने हमेशा उसे इसीलिए बर्दाश्त किया कि उसको तुमने पाला है। उन्होंने बहुत बेदर्दी से तल्ख सच्चाई बयान की। हिबा और वहाब शददुद थे। वो हक तक ज़िल्ले हुमा की शक्ल देख रहे थे। उसने किसी के बतन से भी जन्म लिया हो, उसकी परवरिश मैंने की है। क्या ये तावील काफ़ी नहीं उसे कबूल करने के लिए? आप फरामोश कर सकते हैं वो सब कुछ जो उसकी वजह से जवार विला में हुआ, लेकिन मैं नहीं। वो कहाँ खसारे में है चाचू, उसे तो फिर माँ मिल गई। उसने तो वापस सब कुछ पा लिया, मगर औज और साथ का क्या कसूर था? उन्होंने किस जुर्म की सज़ा भुगती? कभी देखा है आपने औज को? कितनी पुख्तगी से उसकी चाल ढाल में, कैसी संजीदगी है उसके मिजाज में। बिन माँ बाप के कैसे परवान चढ़े हैं वो, हम सब जानते हैं। उनका और हमारा प्यार उनकी ज़िंदगी की इस कमी को पूरा नहीं कर पाया। आयमा चची को किस बात की सज़ा मिली कि उन्होंने आरिफ चाचू से शादी की? उसकी वजह से आरिफ चाचू 21 साल से अपने ख़ानदान से कट कर बैठे हैं। क्यों चाचू, ऐसा क्यों हुआ? आप सब इसकी वजह जानते हैं। आंखें मूंद सकते हैं, मगर मैं सब कुछ जानते हुए खुद में समझौता करने का हौसला नहीं पाता। 21 साल से पीता जहर आखिरकार फूट निकला। शाहिद ठीक कह रहा है बा, मंतशा के वजूद ने हमें कभी इस गम से बाहर नहीं आने दिया। उसने वापस हमें माजी की तकलीफ दे बाब में धकेला है। आयमा की जवां साला मौत मेरी आंखें अभी तक नहीं भूल पाई। अपने सौतन के बच्चे को यूं भागते दौड़ते आंखों के सामने देखना कोई आसान काम नहीं, और वो मासूम तो शौहर की बेवफाई का गम लिए ही लहद में उतर गई। और सौतन भी वो जो तवाइफ थी। मैंने मंतशा को कबूल किया महज अपने घर के सकून और इज्जत के लिए, वरना उसका वजूद तो बबूल का एक ऐसा कांटा है जो हर लम्हे निगाहों में चुभता है, जो माजी को एक लम्हे के लिए भी भूलने नहीं देता। और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी नस्ल एक तवाइफ ज़ादी की कोख से चले। उन्होंने 21 साल अंदर छुपाई नफ़रत लफ्ज़ों में समोई थी। हिबा को यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें पहाड़ की बुलंदी से गहरी खाई में धकेला हो। उन्हें तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, माजी उनके मुस्तकबिल में कभी नहीं आएगा, मगर वो नहीं जानती थी कि माजी का तारीक पहलू तो हमेशा उनके साथ रहा, मंतशा जवार की सूरत में। मंतशा से मोहब्बत महज दिखावा था, वरना तो उन पर नफ़रत की तह चढ़ी थी। आंसू कतरा कतरा पिघल कर रुखसार भिगो रहे थे। शाहिद जवार अपनी बात कहकर जा चुका था, जबकि ज़िल्ले हुमा की गौहर फिशानी जारी थी। उनकी ज़बान गंग हो गई, शायद कहने को कुछ बाकी था ही नहीं। तुम वसी दिल हो सकती हो हिबा, मगर मैं नहीं। वो आदतन और फितरतन भी अपने बाप पर पड़ी है। उसने इंतहाई कदम उठाते हुए किसी का सोचा न ये सोचती है, और वो उतनी ही खुदगर्ज है जितना उसका बाप था। उसके बाप ने अपने किए की सज़ा झेली और साथ में हमें भी घसीटा। प्रेजेंटेशन फाइल वाली बात से ज़िल्ले हुमा के दिल में मंतशा के लिए बदगुमानी मज़ीद मजबूत हो गई थी। हम भी तो खुदगर्ज हैं भाभी। हम लोगों ने उसे इसलिए कबूल किया क्योंकि हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी। आपने उसे प्यार दिया क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि कल को आरेज या मुजम्मिल को कोई परेशानी हो। आप उनके नफसानी वक़ार को मजबूत करना चाहती थी। सब खुदगर्ज हैं भाभी, हत्ता कि मैं भी खुदगर्ज हूँ। मैंने उसे अपनाया तो अपनी तलब के लिए, क्योंकि मुझे ममता का एहसास हिचकोले देता था। एक मिनट के लिए सोचे भाभी, अगर उस वक़्त मेरी अपनी औलाद होती तो मैं उस पर तवज्जो देती? नहीं, कभी नहीं। तो फिर वो कहाँ होती? उसकी शख्सियत कैसे परवान चढ़ती? हम सब तो अपनी घर गृहस्थी में मसरूफ़ होते।
ہم نے اسے پیار دیا اپنی غرض سے، اوج اور سعد کی وجہ سے۔ اسے چاہت حق میں نہیں، اوج اور سعد کی توجہ کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ آج بھی کھوکھلی بنیادوں پر پرورش پا رہی ہے۔ وہ جن کو اپنے مخلص رشتے سمجھ کر زندگی گزار رہی ہے، وہ تو اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر اسے پتہ چل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا وہاب؟ کیا وہ خود کو کبھی معاف کر پائے گی؟ کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ہبا زوار سسکیوں سے رو رہی تھیں، جبکہ دروازے کی نوب تھامے منتشا پر کٹے پرندے کی طرح زمین پر آ پڑی۔ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ اگر حقیقت تھی تو اتنی بے درد کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ ہبا زوار کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آئی تھی، مگر اندر سے آنے والی تلخ آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے، اور اس کے بعد جو کچھ اس کی سماعتوں سے گزرا وہ ناقابل یقین تھا۔ نہ جانے کتنے پل ساکت بے حس ظالم موت کی پتھریلی سنگت میں گزرے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، جامد سناٹا اور گپ اندھیرا۔ زمین، آسمان، پاتال سب اندھیرے میں غرق تھا، اور وہ کہاں تھی؟ فضا میں لٹکی، نہ پیروں تلے زمین، نہ سر پہ آسمان کا سائبان۔ نہ جانے کیسے وہ اپنے کمرے تک آئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا ماتم کرنا چاہتی تھی، مگر زبان حلق سے چمٹ کر رہ گئی تھی، جسم سے روح جیسے پرواز کر رہی تھی۔ ہر منظر دھندلا دیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے کسی چیز کو تھامنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ وہ بے توازن ہو کر ڈھہ گئی۔ صبح 10 بجے تک جب منتشا ناشتے کی میز پر نہیں آئی تو ہبا زوار کو تشویش لاحق ہوئی۔ اور جب اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی اور شدید حرارت سے سلگ رہی تھی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی۔ اس نے منتشا کو سیدھا کیا۔ وہ بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں میں سب لوگ اس کے بیڈ کے گرد جمع تھے، مگر اسے ہوش ہی کب تھا۔ ہبا زوار نے اسے ٹریٹمنٹ دیا اور اسے ادویات دے کر نیچے چلی آئیں۔ شام اس کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کہاں ہوں میں؟ کیا میں زندہ ہوں یا میں قبر میں ہوں؟ مگر چاروں اطراف میں پھیلے اجالے نے اس کی سوچ کی تردید کر دی۔ ہاں، میں زندہ ہوں، بہت سخت جان ہوں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میری سانسیں اس ردھم سے چل رہی ہیں، میرا دل بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ اس کا دماغ ایک بار پھر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا، اور لامتنا ہی سوچیں ذہن کی اماجگاہ بنی تھیں۔ ہبا، اوج، آریز، تقریباً سبھی لوگ اسے پکار رہے تھے، مگر اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہبا نے آہستہ آہستہ سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا، پھر خود اس کے پاس آ بیٹھی۔ بہت ضد کر کے انہوں نے اسے سوپ پلایا اور آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ 2-3 دن تک اس کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ذل ہما نے اس کے لیے دلیا بنایا تھا اور اب اصرار کر کے اسے کھلا رہی تھیں۔ کچھ دن قبل ہونے والے بحث مباحثے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا ان کے چہرے پر، مگر وہ حیران نہ تھی۔ نہ جانے ان 21 سالوں میں کتنی راتیں اس کی ذات کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے گزری ہوں گی، اور ہر صبح یہ لوگ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ہوں گے، مگر فرق یہ تھا کہ تب وہ انجان ہوتی ہوگی اور اب اسے سب معلوم تھا۔ بس تائی امی، اور نہیں کھایا جاتا، اس نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ اوکے بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے سب کچھ جان کر بھی انجان بننا، اس نے کرا کر سوچا، مگر اب تو وہ لوگ جذبات پر قدرت حاصل کر چکے تھے۔ شام کی چائے کا دور چل رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، مگر اس کی چیئر آخر کنارے پر قدرے ہٹ کر تھی۔ لان میں سبھی خوش گپوں میں مصروف تھے۔ جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس کے بعد ایک نامعلوم خاموشی اس کے لبوں پر چپک کر رہ گئی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی خاموشی کو بیماری سے تعبیر کیا تھا۔ انہی دنوں اوج کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ آریز اور مزمل اسے مسلسل چھیڑ رہے تھے۔ وہ ان سب کے درمیان گلنار ہوئے بیٹھی تھی۔ بس کرو مزمل، میری بہن کو تنگ مت کرو۔ شاہد زوار نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اوج کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کتنے مطمئن ہیں یہ سب، کیا انہیں نہیں پتا
کچھ دن قبل کیسی قیامت خیز رات آئی تھی جس نے میرے شعور کو مزید کر دیا۔ ہاں، اب تک تو وہ عادی ہو چکے تھے ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنے کے، میرے وجود نے انہیں ضبط کرنا سکھا دیا تھا۔ شاہد بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت سے باخبر ہیں۔ اگر آریز، مزمل، اوج اور سعد بھائی بھی سب کچھ جان لیں تو وہ بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کریں گے۔ کیا میں ان کی نفرت برداشت کر پاؤں گی؟ لیکن ان کا لا علمی کی خیرات میں ملا پیار بھی مجھے سرخرو نہیں ہونے دے گا۔ کیسے رشتوں کا بیوپار ہے، کیسا ظاہر ہے اور کیسا باطن ہے۔ سب نے رشتوں کو شطرنج کی بازی سمجھ کر کھیلا، مگر میں تو بنا کھیلے ہی ہار گئی۔ اس بازی کا بنیادی مہرہ بھی تو میں ہی ہوں، میں ہی تو اس بساط کے بچھائے جانے کا موجب ہوں۔ ہنستے کھلکھلاتے خاندان کو دیکھتے ہوئے وہ تکلیف دہ سوچوں میں مگن تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد سمٹا تھا۔ اسے زوار ولا کے در و دیوار سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ اپنا وجود ان کے درمیان بہت مسفٹ لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی شاہد زوار کو چونکا گئی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے منتشا کو دیکھا۔ وہ عجیب نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کسک، ایک تڑپ تھی اس کے چہرے پر۔ شاہد زوار کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ عجیب سا درد اس کے سینے میں اٹھا تھا۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں اس کے پرسوز چہرے سے ہٹائیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ جانے اسے کیا ہو رہا تھا؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بارہا اس کی وجہ سے روئی تھی، کئی بار وہ غمگین ہوئی تھی، مگر ایسا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل بہت مختلف انداز میں دھڑک رہا تھا۔ منتشا زوار اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ منتشا زوار کے احساس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ یہ محض وقتی احساس ہے، وقت گزرتے کم ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ شاہد بھائی، چند دن قبل میں نے آپ کے اور مما کے درمیان ہونے والی گفتگو غلطی سے سن لی، جس پر مجھے آج تک پچھتاوا ہے کہ میں نے کیوں سنی۔ کاش میری زندگی اسی غلط فہمی میں تمام ہو جاتی کہ میں نے ہبا زوار کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس پر آپ کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے۔ میں نے بارہا آپ سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی نفرت کی دیواریں میرے خلوص کی دیواروں سے زیادہ اونچی تھیں۔ میں ناکام رہی۔ آج جب اصل بات پتہ چلی تو میرے قدم میرا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے۔ میں نے بہت سوچا، مگر آپ، تائی امی، مما سب مجھے اپنے اپنے رویے میں حق بجانب لگے۔ میری ماں ایک طوائف تھی، اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میرا حوالہ آپ کے لیے کسی کلنک سے کم نہ تھا، مگر اس کے باوجود آپ سب نے مجھے سینے سے لگا کر رکھا۔ بہت بڑا دل ہے زوار ولا کے مکینوں کا۔ جو احسان انہوں نے مجھ پر کیا اس کے بدلے میں ذرا سی نفرت تو کچھ بھی نہیں۔ میرا وجود آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتا رہا۔ میں نے ہر لمحہ آپ کے زخموں کو کریدا۔ میں نے آئمہ چچی کی زندگی ہی نہیں، اوج اور سعد بھائی کا بچپن بھی چھینا ہے۔ آپ نے سچ کہا تھا شاہد بھائی، میں نے تو سب کچھ پا لیا، مگر اوج اور سعد بھائی نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کھو دیا۔ مجھے اپنے سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میرے ایک وجود کی وجہ سے اتنے رشتے برباد ہو گئے۔ زوار ولا کے در و دیوار میں کسی منتشا کے لیے جگہ نہیں۔ انجانے میں نے آپ سب کو بہت دکھ دیے ہیں، مگر سب کچھ جاننے کے بعد میں آپ پر ظلم نہیں کر سکتی۔ جب تک میں زوار ولا میں رہوں گی سب اپنی اپنی جگہ سمجھوتا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ہر روز احتساب کی جنگ ہوگی، ہر روز خوشی کا ڈھونگ ہوتا رہے گا۔ میں نے زوار ولا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ کھل کر سانس لیجئے اب آپ لوگ۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں ہبا مما کی بیٹی کیوں نہیں ہوں۔ کاش آپ نے مجھے بچپن سے میری اصلیت سے آگاہ کر دیا ہوتا تو آج اتنی تکلیف نہیں سہنی پڑتی۔ محبت کے بعد نفرت برداشت کرنا بہت مشکل ہے مما،
औज और साद भाई, आपने मुझे प्यार दिया क्योंकि आप नहीं जानते थे कि मैं आपकी खुशियों की कातिल हूँ। ये सब जानने के बाद आप यकीनन मुझसे नफरत करेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गो के माफ़ी जैसा लफ्ज़ बहुत छोटा है। शाहिद भाई, अब तक मैंने आपसे जितनी भी लड़ाइयाँ अपना हक समझकर की, उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अलविदा। मंतशा जवार। शाहिद जवार के हाथों में मंतशा का खत था जो वो जाते समय उसकी टेबल पर छोड़ गई थी। उसने सर बेसाख्ता दोनों हाथों पे गिरा लिया। मंतशा घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने सबको यही बताया था कि वो माहा की तरफ जा रही है, मगर जब शाम ढले भी उसकी वापसी ना हुई तो हिबा जवार को तशवीश हुई। मगर ये जानकर कि मंतशा माहा की तरफ गई ही नहीं, किसी ने उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। एकदम कोहराम मच गया था। मंतशा जवार की तलाश शुरू कर दी गई थी। उसके तमाम फ्रेंड से पूछ लिया गया, मगर किसी को कुछ खबर ना थी। उनकी तमाम दौड़ धूप बेकार साबित हुई थी। वो कहीं नहीं थी। रात को थक कर जब वो घर लौटा था तो उसे अपने कमरे में कंप्यूटर मेज पर पड़ा ये कागज़ मिला था, जिस पर तहरीर पढ़कर उसके दिल की धड़कन साकत हो गई थी। अल्फाज थे कि नदामत के पत्थर। उसे अपना आप कटता महसूस हो रहा था। क्या करूं, कहाँ तलाश करूं तुम्हें, मुझे अपने एहसास की नगरी में धकेल कर। खुद कहाँ गुम हो गई हो। उसने परेशानी से कनपटियां मसल डाली। उसने आंखें मूंद कर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर आंसुओं से भरी दो शिकवा कुना आंखें छम से उसके तसव्वुर में आकर उसे बेचैन कर गईं। शाहिद जवार को मंतशा का लम्स आज भी अपने सीने पर सरसराता महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब भी उसकी आगोश में सिमटी है, उसके पहलू में थरथरा रही है। उसकी चूड़ियों की खनक उसे खुद से गाफिल नहीं होने दे रही थीं। वो बेबसी की इंतहा पर था। कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुझे तुम्हारे होने या ना होने से। उसने दिल में पनपते एहसास की सख्ती से तरदीद की। दिल के तकाजे समझकर भी वो समझना नहीं चाहता था। उसने खुद को बावर करवाया और तकिए में मुंह देकर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो भीगी निगाहें उसे बेकरार कर रही थीं। उस पर पहरा लगाए बैठी थी। वो उठकर टेरेस पर चला आया। अंदरूनी जंग ने उसे निढाल कर दिया था। शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए कि सांस अंदर ही अंदर घुट रही थी। रात की ठंडक भी उसके अंदर भड़कते अलाव को कम करने में नाकाम रही थी कि बहुत अचानक उस पर इंकशाफ हुआ था कि वो मंतशा जवार से मोहब्बत करने लगा है। मगर ये अचानक नहीं था। वो बस खुद ही कबूल नहीं कर पा रहा था। अपनी बेचैनी और बेकरारी को उसके प्यार से मंसूब नहीं करना चाहता था। वो मान गया था कि वो उसे चाहने लगा था। उसे तो मानना ही था। वो अपनी हस्ती का सहर शाहिद जवार पर फूंक गई थी। तुमने अच्छी सज़ा मुंतखब की है मेरे लिए। मुझे अपने प्यार की कसक में तड़पने के लिए तन्हा छोड़ गई हो। अपने साथ रवा किए गए एक एक तल्ख रवैये का बदला मुझे बेबस करके ले रही हो। तुमने मुझे बेबस कर दिया है। तुम्हारी पुरसोज निगाहों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं अपना आप हार गया हूँ। मंतशा, काश मैं उस दिन भी तुम्हें हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर जाता तो आज तुम्हारी जुदाई मुझे इतना नहीं तड़पाती। और मोहब्बत की तो नहीं जाती, ये तो हो जाती है, और उसके होने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। मैं भी उस एक लम्हे का असीर हो गया। वापस आ जाओ मंतशा, मुझे और सज़ा मत दो। उसने थक के एतराफ़ किया, मगर वो कहीं नहीं थी। उसके सवालों का जवाब देने के लिए कितनी अजीब बात थी। जब नफ़रत थी तो उससे जुड़ा हवाला था। उसकी ज़ात से मुंसलिक खसारे थे, लेकिन अब मोहब्बत थी तो बस मोहब्बत थी और कुछ नहीं था। उसे देखने की शदीद तमन्ना, उसे पा लेने की आरज़ू, वो उसे पुकार रहा था। मंतशा जवार का तहरीर शुदा ख़त शाहब जवार के हाथ में था। वो आज ही शिकागो से 2 हफ्ते बाद लौटे थे और तमाम सूरत हाल जानने के बाद मलामत आमेज़ निगाहों से सबको देख रहे थे। बहुत अफसोस है मुझे तुम सब पर
کیا فائدہ ہوا یہ حقیقت بچوں سے چھپا لینے کا؟ کتنی اذیت دی ہے تم سب نے مل کر اس معصوم بچی کو کہ اس کے لیے زوار ولا کی چھت کم پڑ گئی۔ جانتی ہو 2 ہفتے شکاگو میں کس کے پاس رہ کر آیا ہوں؟ وہ ذل ہما سے مخاطب تھے، عارف کے پاس۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا تھا، جو جہاں تھا وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھک گیا ہے وہ اتنی لمبی سزا کاٹ کر، اپنی اولاد کے پاس، اپنے خاندان میں واپس آنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا پہلے بچوں کو فیس کر لوں، پھر اسے بلاؤں گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ 21 برسوں کی محبت کا احسان بہت گھٹیا طریقے سے جتایا ہے تم لوگوں نے۔ کراہیت محسوس ہو رہی ہے مجھے اس گھر سے، اپنے آپ سے۔ ذل ہما اس بچی کو آپ نے کس جرم کی سزا دی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں؟ اس نے اپنی مرضی سے طوائف کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، یہ خدا کی قدرت تھی۔ اس پر جرم عائد کرتے ہوئے لمحہ بھر کو آپ کا دل نہیں کانپا؟ مان لیجئے جو گناہ عارف سے ہوا اگر مجھ سے ہوتا تو پھر آپ کیا کرتیں؟ ان کے عتاب کا رخ ذل ہما کی طرف تھا، وہ پوری جان سے کانپ اٹھیں۔ آپ بھی ایک بیٹی والی ہیں، پھر ایک بیٹی پر اتنا ظلم کیوں ذل ہما؟ وہ حلق کے بل دھاڑے تھے۔ روز قیامت کیا جواب دوں گا میں کشف کو؟ اس کا تعلق کسی خاندان سے بھی رہا ہو، مگر مامتا کا اعزاز تو اسے بھی حاصل تھا۔ وہ صرف کشف کی نہیں، عارف کی بھی اولاد ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں عارف کو کہ اس کی بیٹی کو 21 سال پیار دینے کے بعد دھتکار دیا اور آج ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب بے بسی تھی، ضبط کی کوشش میں ان کی آواز بھاری ہو چلی تھی۔ یوں کمرہ ہبا زوار اور ذل ہما کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ زوار ولا کے در و دیوار میں یاسیہ ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، ہر دوسرا فرد ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا۔ زوار ولا اندھیروں کی دھند میں لپٹا تھا، نہ جانے کیسے دکھ چمٹے تھے، چپ کی قہر جمی تھی۔ 3 ماہ بیت گئے مگر منتشا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شاہک زوار کے دل و دماغ پر اس کی حکمرانی ہو چکی تھی، مگر اب وہ کہیں نہیں تھی۔ آج کل وہ اپنے آپ سے بھی غافل دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیو، ملگلجا سا حلیہ، بکھرے بکھرے سے بال۔ وہ تھی تو کچھ بھی نہیں تھا مما، وہ نہیں ہے تو وہی سب کچھ ہے۔ ذل ہما اسے اس کی حالت پر ٹوکتی تو وہ سنجیدگی سے جواب دیتا، سعد بھائی، نہ جانے کیوں سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں خود کو منتشا سے نفرت کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری تقدیر میں رقم تھا، پھر اسے ذمہ دار کیوں ٹھہرائیں؟ وہ آج بھی مجھے اس گھر میں بھاگتی دوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اسے بلائیں سعد بھائی، اسے کوئی بتائے کہ آج بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا پہلے کرتی تھی۔ اسے واپس بلا لیں سعد بھائی۔ سعد کے کندھے پر سر رکھ کر وہ سسک اٹھی۔ سعد ہولے سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کے دل کے جذبات بھی کچھ ایسے ہی تھے، اس کا حال بھی تو کچھ مختلف نہ تھا۔ آنکھ میں آئی نمی کو سعد نے صاف کیا، وہ سب اپنی اپنی جگہ بے بس تھے۔ آج پورے 7 ماہ بعد وہ چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ اسے یہ اپنا ایلیوژن محسوس ہوا تھا، کوئی خواب تھا یا سحراب، لیکن نہیں، وہ تو منتشا ہی تھی۔ نہ کوئی خواب تھا نہ دھوکہ، وہ یقیناً منتشا زوار ہی تھی۔ شاہک زوار تو اسے ہزاروں کے جمع غفیر میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ آر کے انڈسٹریز میں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، وہاں منتشا زوار کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کے دوست کی کمپنی تھی۔ یار، یہ لڑکی کون ہے؟ شاہک زوار نے سرسری انداز اپنایا۔ اسسٹنٹ مینیجر ہے ہماری کمپنی کی، بہت محنتی ہے۔ لگتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، پچھلے 4 ماہ سے ہمارے ہاں کام کر رہی ہے، کاشف نے اسے بتایا۔ لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بس ایسے ہی، کچھ خاص نہیں۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ اب منتشا زوار تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ لینے پہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ کسی سوچ کے زیر اثر اس کی آنکھیں جگمگانے لگی تھیں۔ زوار ولا کو چھوڑنے کے بعد وہ سیدھی ماہا کی طرف آئی تھی۔
مہا نے اسے اپنے فلیٹ میں ٹھہرایا تھا۔ منتشا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ 1 ماہ تک وہ وہی رہی۔ پھر اسے مہا کے منگیتر سے اسے 4 ماہ قبل آر کے انڈسٹریز میں بطور اسسٹنٹ مینیجر جاب مل گئی۔ اس سے قبل 3 ماہ وہ ایک معمولی سی اسکول ٹیچر کی نوکری کرتی رہی۔ موجودہ جاب کے ساتھ اسے رہائش اور دیگر سہولیات بھی دستیاب تھیں۔ اپنے ماضی کو بہلانے کی سعی میں اس نے خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ ذہنی تھکاوٹ کے باعث اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ صبح جاتے ہوئے وہ اپارٹمنٹ لاک کر کے گئی تھی۔ اس نے ہینڈ بیگ دروازے کے قریب پڑے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا اور چھوٹے سے لاؤنج میں چلی آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ شدت سی بھرے پورے لاؤنج کو دیکھ رہی تھی۔ شہاب زوار کل کی باسی اخبار کے عمیق مطالعے میں مصروف تھے۔ سعد اور مزمل اسپورٹس چینل لگائے بیٹھے تھے۔ اوج اور ذل ہما فلور کشن پر نہ جانے کن خوش گپوں میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھتے ہی سب اپنی اپنی سرگرمیاں چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جن رشتوں کو کوشش کے باوجود وہ ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر پائی تھی، وہ جو ہر شب اس کی تنہائی میں اس کے خوابوں میں جگنو بن کر جھلملاتے رہتے تھے، وہ حشاش بشاش اس کے سامنے تھے۔ پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں، مبادا کہیں منظر غائب نہ ہو جائے۔ اگر خواب تھا تو وہ چاہتی تھی کہ یہ سپنا طویل سے طویل تر ہو جائے۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے منتشا۔ اوج نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا، مگر وہ آہستگی سے اس سے الگ ہو گئی۔ اس کے رد عمل پر سبھی حیران رہ گئے۔ مجھے چھوڑ دو اوج، تمہاری پاک دامنی پر داغ لگ جائے گا۔ ایک طوائف زادی کا تم سے کیا رشتہ؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذل ہما تڑپ کر آگے بڑھیں۔ مت کہو ایسا منتشا، میری بچی، میرے دماغ کے خناس کا خود کو سزا مت دو، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ منتشا زوار محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ واپس چلو منتشا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ سعد کے لہجے میں بڑی آس تھی۔ اس لمحے منتشا کو احساس ہوا کہ اپنوں کو جھٹلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہاں میری ضرورت نہیں ہے سعد بھائی، جھرجھر بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ بولی۔ کس نے کہا وہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ زوار ولا کے در و دیوار تمہارے منتظر ہیں، تمہارے بغیر وہ کتنے ویران ہیں۔ ایک بار بس چل کر دیکھو، انہیں تمہاری مسکراہٹ کی کھنک کی ضرورت ہے، مزمل کو ایک بہن کی ضرورت ہے، اوج کو ایک غمخوار دوست کی ضرورت ہے، مجھے اپنی گڑیا کی ضرورت ہے۔ سعد نے اسے قائل کرنا چاہا۔ بس کریں سعد بھائی، میں نے خود کو بہت مشکل سے آمادہ کیا ہے، میں واپس جا کر انہی لمحات کو دہرانا نہیں چاہتی، میں اسی فضا کو جنم نہیں دینا چاہتی جو 21 برس سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے شیشے کی کرچیوں سی چبھن تھی۔ منتشا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے رشتے بہت بڑی نعمت بنائے ہیں، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں قدرت سچے اور شفاف نتھرے ہوئے رشتوں سے نوازتی ہے۔ ہم بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، لیکن ہم نے اس نعمت کو برتنا نہیں سیکھا، ہم نے انہیں پایا اور بدگمانی کی نظر کر دیا۔ بہت مدت گزر گئی منتشا، پرانی خوشیوں کا در کھلا ہے، اسے دھتکارو مت، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، تم اسے خدا کی آزمائش سمجھ کر قبول کر لو، ہمیں ازالے کا ایک موقع دو۔ مگر اس کے باوجود تم تنہا رہنا چاہتی ہو تو میں اصرار نہیں کروں گا، ہو سکے تو اپنے اس باپ کو معاف کر دینا۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ شہاب زوار اب تک بچوں کو سن رہے تھے، آخر انہیں بولنا ہی پڑا۔ منتشا زوار کی سانسیں تھم گئیں، وہ تیر کی طرح شہاب زوار کی طرف لپکی۔ نہیں تایا ابو، پلیز ایسا مت کیجیے، مجھے گناہگار مت کریں، میں آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب بہت اچھے ہیں، میری تو روح تک آپ کے پیار کی قرضدار ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، میں نے گھر اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں تایا ابو، میرے ہوتے ہوئے آپ لوگ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔
زوار ولا کی بقا اسی میں ہے کہ ان کی بربادی کا سبب ان میں نہ رہے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اعتراف کیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے منتشا، جو کچھ ہوا وہ ہماری تقدیر میں رقم تھا، اس میں ہمارا یا تمہارا کوئی قصور نہیں۔ بے بنیاد باتوں کو محبت سے گندے رشتوں میں لا کر دوریاں مت بڑھاؤ۔ انہوں نے رسانیت سے کہا تو وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ کاش میری زندگی میں یہ 7 ماہ کبھی نہ آئے ہوتے تو آج میں کتنی آسودہ اور خوشحال ہوتی۔ ضد چھوڑ دو منتشا، واپس چلو اس ماں کے لیے جس نے تمہیں کبھی مزمل سے کم نہیں سمجھا بلکہ اس سے بڑھ کر تمہیں چاہا ہے۔ چچی تمہاری وجہ سے بہت ڈسٹرب ہیں۔ اوج نے اسے بتایا۔ منتشا نے غور کیا کہ شاہک، وہاب اور ہبا یہاں نہیں آئے تھے۔ وہ بے طرح بے چین ہو اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے ماما کو؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ چلو گی تو خود ہی دیکھ لینا، سعد نے کہا۔ منتشا، آج پاپا آ رہے ہیں شکاگو سے۔ اتنے برسوں بعد خوشیاں پانا ان کا حق ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ زوار ولا میں آج بھی وہی موضوع اس کی بنیادیں کمزور کر رہا ہے تو وہ سہ نہیں پائیں گے۔ زوار علی کا سجایا گیا آشیانہ بکھر کر رہ جائے گا، اور اگر اس بار یہ آشیانہ بکھر گیا تو نہ جانے دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اوج اور اس کے بھائی کے لہجے میں ہزاروں وسوسے بول رہے تھے، جیسے اس میں مزید کچھ کھونے کا حوصلہ نہ ہو۔ وہ تحیر سے اسے دیکھی گئی اور ایک دم اس کی باہوں میں بکھر کر رو دی۔ ان آنسوؤں میں تمام قدورتیں اور کثافتیں ڈھل گئیں۔ بے لوئی چاہت اور خلوص سے سب کے چہرے جھلملا رہے تھے۔ چلے تائی امی، گھر چلیں، ابھی چھوٹے پاپا بھی آنے والے ہیں، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، وقت بہت کم ہے۔ ذل ہما کو سر کھجائے بیٹھے دیکھ کر اس نے محبت سے کہا تو نم آلود نگاہیں لیے وہ مسکرا دیں۔ ارے تم نے تو چاچو کے لیے نام بھی ڈیسائیڈ کر لیا۔ چھوٹے پاپا کیوں یار؟ مزمل نے ماحول پر چھائے بوجھل پن کو کم کرنا چاہا اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ چند دن کی آزمائش کے بعد اس نے دائمی خوشیاں پائی تھیں۔ حقیقت جاننے کے بعد امن کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا، اور شاید یہ ضروری بھی تھا۔ برسوں سے جمی گرد کو صاف کرنے کے لیے یہ آزمائش ناگزیر تھی۔ عارف زوار 21 برس بعد اپنے مسکن کو لوٹے تھے، ان کے چہرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اوج، سعد اور منتشا کو تو گویا زندگی مل گئی تھی۔ منتشا نے ہبا زوار کی گود میں سر رکھ کر ان کا غم مٹا دیا۔ زوار ولا خوشیوں کی برسات میں نہایا ہوا تھا، مگر اس دوران اسے شاہک زوار بہت کم نظر آیا تھا۔ اس کے دل نے بہت شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر وہ تو نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اب جب کہ ہر رویے کا مطلب واضح ہو چکا تھا، وہ اس کو معاف کر چکی تھی، تو پھر نہ جانے شاہک زوار کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر شاہک زوار ناممکن، اس نے تلملا کر سوچا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف سے پیش رفت کی منتظر تھی۔ عجیب سی امید بن گئی تھی، اور جب ہبا زوار نے شاہک زوار کے بارے میں اس کی رائے لی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں کرنی شاہک زوار سے شادی۔ جو شخص مجھ سے نام لینے کا روادار نہیں، میں اس سے دائمی بندھن باندھ لوں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی اس ہٹلر کی جی حضوری کرتے ہوئے گزار دوں؟ اس سے پہلے بھی وہ میرے لیے انکار کر چکے ہیں، اب بھی اس سے قبل کہ وہ انکار کریں میں خود انہیں ریجیکٹ کر دیتی ہوں، اس نے تپ کر کہا۔ منتشا، یہ کیا بچپنا ہے؟ کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں؟ وہ تو گویا رشتہ طے کیے بیٹھی تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ وہ میرے ہونے والے سرتاج ہیں؟ تم؟ ہبا زوار نے کچھ کہنا چاہا، مگر شاہک زوار جو منتشا کے بیگ پہ کھڑا کافی دیر سے اس کے تیور اور گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا، اس نے ہاتھ سے اشارے سے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ منتشا زوار کی اس وقت چونکہ اس طرف پشت تھی، لہٰذا وہ دیکھ نہیں پائی۔ اس نے اشارے سے ہبا زوار کو باہر بلا لیا اور خود ان کی جگہ لے لی۔ اچھا تو تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بالکل اچانک اس کی پشت پر آ کر بولا تھا۔
وہ اچھل کر مڑی. بلیک شلوار سوٹ میں اپنے گلابی حسن کے ساتھ دبے دبے غصے میں وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی. دل کے تقاضے کیا بدلے، دیکھنے کا ڈھنگ ہی بدل گیا. لائٹ اور ڈارک براؤن کمبینیشن کے 2 پیس میں نکھرا نکھرا سا شاہک زوار اس کی زبان گنگ کر گیا. وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے منوان جواب دینا چاہتی تھی، مگر ہلکی سی جھجک مانے تھی. شاہک زوار بھی تو ویسا نہ تھا، کچھ تو بدلا تھا. ہاں، شاید اس کے دیکھنے کا ڈھنگ. وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ سکے. اور شاہک زوار سینے پر ہاتھ باندھے پرشوق نگاہیں اس کے سبھی چہرے پہ جمائے کھڑا تھا. ہاں، میں نے تو انکار کیا تھا، اس نے گھبرا کر کہا، مگر اس کے انکار میں بھی شدت تھی. مجھے تو لگا تھا کہ شادی کے بعد ایک ہی بار سب کلیئر کروں گا، لیکن تمہاری ضد ہماری پلاننگ کا ستیہ ناش کر دیتی ہے ہر بار. مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا، اچھا مت کرو مجھ سے شادی، مگر انکار کی وجہ تو بتاؤ. مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچل رہی تھی. میں جانتی ہوں آپ گھر والوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے شادی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں. اچھا، تم چاہتی ہو کہ مجھے تم سے لگاؤ ہو؟ برجستہ جواب آیا. اس نے اسے زچ کر چھوڑا. وہ جھینپ کر رخ موڑ گئی. منتشا، جو بیت گیا وہ کل تھا، جو چل رہا ہے وہ آج ہے. میں نے تم سے ماضی کے کسی بھی قصے پر بات نہیں کرنی کہ پہلے ہی بہت سا وقت ان بے بنیاد باتوں میں برباد ہو چکا ہے. رہی گھر والوں کے دباؤ کی بات، تو تم سے شادی کرنے کا اپنا فیصلہ ہے، 100% میرا ذاتی فیصلہ. اس میں کسی کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس نے سنجیدگی سے کہا. مگر کیوں؟ وہ مدھم سی بولی. میرا خیال تھا تم سے چاہت کا اقرار بھی شادی کے بعد کروں گا. خیر، اب بھی بہترین موقع ہے. وہ شریر ہوا. منتشا زوار، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہنے لگا ہوں. تمہارے احساس سے میری زندگی مربوط ہے، تمہارے خوابوں سے میرے خواب مشروط ہیں. اس کی گھمبیر آواز منتشا زوار کے اطراف میں گونج رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہی تھی. اس نے جھجک کر اس کی نگاہوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا ایک شہر آباد تھا اور سچائی تھی. میں کیسے مان لوں کہ آپ؟ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی. اگر تم اجازت دو تو اپنا پیار ابھی تم پر ثابت کر سکتا ہوں. وہ یکدم اس کی طرف بڑھا اور اس پر جھک کر شرارت بھری سرگوشی کی. مارے شرم کے اس کے رخسار دہک اٹھے. آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے. شکوہ بے اختیار اس کی زبان سے پسلا. میں اپنے ہر رویے کا ازالہ کر دوں گا. اس کے مخروطی ہاتھ کو تھامتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں بولا. اور وہ جو سوچے بیٹھی تھی اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، اس سے بہت سارا جھگڑا کرے گی، اسے کبھی جیتنے نہیں دے گی. تمام سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مزاحمت کا ایک لفظ بھی نہیں بول پائی. آپ مجھے لینے نہیں آئے، بس میرے ایڈریس کا پتہ چلا لیا. وہ نروٹھے پن سے بولی. تم نے میرا انتظار کیا؟ اس کا آنچل اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے وہ شریر ہوا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے پیار میں کتنی طاقت ہے. تمہیں میری محبت کی حدت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ بس اسی لیے بہت چاہنے کے باوجود بھی تم تک نہیں آیا. اس نے پوری سچائی سے اعتراف کیا. بتاؤ، تمہیں شاہک زوار کا ساتھ منظور ہے؟ لرزتے ہونٹ، جھکی کپ کپاتی پلکیں اور رنگت میں گھلتی سرخیاں کہہ رہی تھیں. ہاں، مجھے قبول ہے. اس کے جذبات کو لو دیتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنا آنچل اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور باہر کی طرف بھاگ گئی. جواب تو دیتی جاؤ. اپنے تعاقب میں اسے شاہک زوار کی پکار آئی. مما کہتی ہیں شادی سے پہلے دلہا اور دلہن ملاقات نہیں کرتے، سو یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے شاہک. بھائی کہتے کہتے اس کی زبان رک گئی. اگلے ہی لمحے وہ جھپاک سے باہر نکل گئی اور اس کے معصوم سے اعتراف پر شاہک زوار کو بے پناہ پیار آیا تھا.
اس کی ہر ادا اس کے دل کے پار ہو گئی. اس نے طمانیت سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا. طویل مدت کی کشمکش اور جنگ کے بعد بہت تابناک اور شفاف سویرا آیا تھا. ان کی زندگیوں میں بدگمانیوں کی دھنک چھٹ چکی تھی. ہر منظر صاف اور بے لوث تھا. اس معصوم اور مخلص لڑکی کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزرے گی، اس کا اسے یقین ہو چلا تھا.